أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیا خوبصورت قرأت آپ نے اس وقت کھو سے جاتا ہے. یہ ذکر ہی ایسا ہے جس میں آپ کھو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب قرآن آپ کے دلوں میں اترنے لگتا ہے تب کہیں آپ کسی منزل تک پہنچ پاتے ہیں. پڑھ لینا سن لینا بالکل الگ ہے، لیکن جب دل کو چھوتا ہے بالکل الگ ہے. خدا کی حمد ہو اور پھر نعت رسول خدا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آج اس نعت رسول خدا کے لیے کو پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ جو میرے بھائی یہاں موجود ہیں، عمیر علی، رمیز علی، صوفی برادران ہیں. ان سے ہم آج نعت سنیں گے، لیکن سب سے پہلے میں ذرا اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں اور ان سے سلام کر لوں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہری میرے ساتھ ہوتے ہیں. شہری السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمیشہ کی طرح مفتی محسن الزمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے آپ؟ الحمدللہ. اور کل آپ نے دیکھا ہمارے شو میں اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. تو ہم ان کو بھی ایک دفعہ پھر اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب. بہت شکریہ. تو اب ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف. تو آپ لوگوں کی طرف ہم رجوع فرماتے ہیں. اور
चमके वो बुला के ले गया बेधड़क अपने जमीन पर के पलक कहे नीचे पाओ से कुल सरक तब अपने जमीन पर के पलक कहे नीचे पाओ से कुल सरक जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सारा गया बहक जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सारा गया बहक हुई मस्त बुलबुले इस कदर बुलबुले इस कदर कोई उनसे बोल चटक चटक कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की ये बड़ा बलूलाद कमाल कोई हद है उनके उरूज की ये बड़ा बलूलाद कमाल खुदा के मौसम मेरे नबी खुदा के मौसम मेरे नबी खुदा के मौसम मेरे नबी खुदा के मौसम हो खुदा के मौसम मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की खुदा के मौसम मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की ये उन्हीं के दम से है रोशनी 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 कशफत जब जमानी ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफत जब जमानी मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा इश्क मोहम्मदी मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा इश्क दीन अंबर वारसी बखुदा इश्क मोहम्मदी मेरा जिक्र फिक्र है बस यही 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 सल्लू अलैहि मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लू अलैहि सल्लू रसूल का सल्लू और एक चीज अपने मौजूद की तरफ जाने से पहले कि अब यंग एज में यंग बच्चों को जब हम देखते हैं कव्वाली के रुझान इतनी खुशी होती है कि किसी ने तो अब संभालना है आगे जाके इस असासे को तो ये विरसे में मिला है अल्लाह का शुक्र है कव्वाली और क्लासिकल जितने भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं मॉर्निंग शो वगैरह होते हैं उसमें बताता हूँ और मैं अपने साथ फाइल भी लेके साथ आता हूँ सुभान अल्लाह तो ये विरसा कहाँ से चल रहा है ये हमें 800 साल 850 साल हो चुके हैं माशाल्लाह हमें कव्वाली को और क्लासिकल दोनों हमें विरसे में मिले तो आपके फादर आपके जी बिल्कुल मेरे नाना जाफर हुसैन निजामी कव्वाल फारसी सुभान अल्लाह माहिर हैं मेरे वालिद साहब हैं सफदर हुसैन बेशक और काफी मतलब बातें हैं अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 1 घंटे ऐसे में हो जाएगा तुम्हें ये नहीं पता कि अब उनका सीना कितना चौड़ा हो रहा है कि आज अब उनकी एक नस्ल उनकी एक पुश्त यहाँ बैठी हुई उनके नाम को रोशन कर रही होगी हम कोशिश करते हैं बाकी बिल्कुल अल्लाह आपको तरक्की दे बिल्कुल आमीन आमीन तो जनाब आ जाए अपने जरा सख्त से मौजू की जी आज का मौजू क्योंकि हमारा चुन के लाए आज का मौजू अच्छा और अगर आज के मौजू में कोई बात हो तो माजरत पहले से और आज का मौजू बड़ा सख्त इस वजह से है क्योंकि एक हमारे सिस्टम का हिस्सा है और हमारा आज का मौजू ये है कि हम अगर अपने पहले के दौर में जाएं तो वहाँ पर जो हमारे हुक्मरान थे उनकी मिसालें आज दी जाती हैं लेकिन जो अब करंट सिचुएशन है जो अब की सिचुएशन है उसमें हुक्मरानों का क्या रोल है क्या हमारे हुक्मरान उस तरह काम कर रहे हैं इस्लाम की नजर में आने के आज के हुक्मरानों को हमने जांचना है तो मुफ्ती साहब ने कहना है बेटा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
اچھا جو ٹاپک رکھا نا وہ ویسے تو آپ نازک سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے بہت آج کے ضروری، معاشرے بالکل میں۔ بالکل، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ بڑا سخت موضوع ہاں ہے کہ آج اسلام کا جو پہلو ہے سب سے پہلے حاکمیت جس کے ہاتھ میں ہے سب سے پہلے اس کو اس پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جب حاکم عمل کرے گا تو پھر رعیہ بھی یا اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اچھا جو آپ نے جو بات کہی نا کہ قدیم اور جدید دور میں حکمرانوں کا کردار اسلام کی نظر میں کیا رہا اور کیسا رہا، تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ جو قدیم یا جدید کی بات نہیں، بات ہے اسلام کی۔ اسلام کے اندر جو حکمران گزرے ان کا کردار یہ تھا کہ حکمران وہ حکمران تھے جو میدان میں نکل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کے افکار تھے کہ سب سے پہلے ان کے افکار و کردار کے اندر جو چیز جھلکتی تھی وہی جھلکتی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن، کہ وہ تعلیم قرآن کو عام کرتے تھے۔ اور قرآن کی تعلیم کیسے عام کرتے تھے کہ اپنے کردار سے بتاتے تھے کہ یہ اسلام ہے، یہ کردار ہے، اور اس کی جھلک دکھتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں یہاں جو بات شروع کروں گا کہ وہ بیت المقدس کی چابی لینے جا رہے ہیں، 7 غلام ہیں، اور طے یہ ہوا ایک یہ سواری ہے اور سواری پہ چل رہے ہیں، فرمائے دیکھو آدھے راستے تم سفر کرنا، آدھے راستے میں سفر کروں گا۔ اب غلام ساتھ ہے تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو جو سامنے لوگ ہیں، اب جو غلام ہے وہ کہتا ہے حضرت اب باری میری ہے لیکن یہ بہتر نہیں، آپ حکمراں ہیں، آپ جو ہیں وہ آپ جو ہے سواری کی جو ہے وہ مہارت پکڑ کے چل رہے ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میں غلاموں میں نہیں آ جاتا۔ فرمایا نہیں، جو طے ہوا تھا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو غلام اوپر تھا اور آپ سواری کی مہارت پکڑے ہوئے تھے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا جو سامنے بیت المقدس کی جن کے پاس چابیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ غلام کون ہے اور آقا کون ہے؟ فرمایا غلام وہ ہے جو سواری پر ہے، آقا وہ ہے جو پیدل چل رہا ہے۔ تو اب یہ معلوم کیا چلا، یہ کردار تھا اسلام کے حکمران کا، زبان کے پکے جی جی عدل و انصاف اور کردار کے پکے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا معاملہ۔ اور آج معاملہ یہ کہ حکمران اگر ظالم ہے تو جو چیلے کہلے ہیں آپ یا ساتھ ان کے رہ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی حدیث ہے بہقی شریف کی، رسول فرماتے ہیں کہ جو ظالم حاکم ہو یا ظالم ہو، وہ کسی ظالم کا ساتھ دینے والے جانتے ہیں یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اور وہ جان کر پھر بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، فقط خرج من الاسلام۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ کیا بات کو روکتے ہیں جناب، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہی سوال لے کے علامہ صاحب کی طرف چلیں گے۔ اور شہری آج بہت بچت ہے، بہت ساری باتیں آج کرنے کے لیے، لیکن آج میں خاموشی سے یہ ساری باتیں سنوں گی، سوالات میرے پاس بھی ہیں، لیکن اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین، سیری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی، مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں اسی بات کو لے کے کہ اگر اسلام کی نوعیت میں آج کے حکمرانوں کو ہم تھوڑا سا جانچنے بیٹھ جائیں تو کیا واقعی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ بالکل، دراصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں طرز حکمرانی میں ملوکیت کا کوئی تصور نہیں، بالکل، اور جہاں ملوکیت ہوتی ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ملوکیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حاکم کے پاس جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام سسٹم نہیں ہوتا ہے، مگر جو کہ اسلام نے طرز حکمرانی کا طریقہ کار دیا ہے، بلکہ دیا نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کر کے دکھایا ہے۔ ہمارا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے،
کہ اللہ کے دین میں صرف زبانی نہیں ہے بلکہ آپ کو کریکٹر ملتے ہیں. بے شک بے شک. اور جب کریکٹر ملتے ہیں خالی کتاب نہیں آئی, کتاب کو سمجھانے والے بھی آئے. بالکل. دیکھیں نا دنیا میں کوئی بھی کسی ڈاکٹر کو کہا جائے کہ آپ صرف تھیوری پڑھیں اور پریکٹیکل نہ کریں, ہاؤس جاب نہ کریں, تو میرے خیال میں وہ کیا ڈاکٹر بنیں گے. بالکل. تو قرآن کتاب بھی آئی اور پریکٹیکل کے طور پہ یہ لوگ بھی آئے اور انہوں نے طرز حکمرانی کر کے دکھایا. بے شک. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کے یہاں پہ کہ آپ دنیا کے ادیان پڑھ لیجئے, ان کے ہاں طرز حکمرانی کا تصور ہے, چاہے وہ سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یا دیگر ادیان جتنے بھی ہیں, مگر جو اسلام نے یونیورسل ایک نظام, ایک سسٹم دے دیا طرز حکمرانی کا, وہ یہ طرز حکمرانی کا تصور دے دیا کہ حضرت علی جو ہے حاکم وقت ہیں اور بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک دکان پہ گئے ہیں اور ایک ریشم کا قیمتی جوڑا خریدا ہے, تو چونکہ قمبر غلام ہیں اور ایک انہوں نے کھدر کا جوڑا خریدا ہے. اب یہ طرز حکمرانی آج کے حکمرانوں کے لیے, قمبر دل میں سوچنے لگے کیونکہ یہ صاحب حکومت ہے تو ریشم کا کپڑے جو ہے یہ لیں گے اور کھدر کا مجھے دیں گے. تو مولا کائنات نے فوراً ریشم کا جو جوڑا تھا, ریشمی جو جوڑا تھا, وہ حضرت قمبر کے سامنے پیش کیا. اب یہ دیکھیے کہ طرز حکمرانی میں ایک طرف طرز حکمرانی ہے, دوسری طرف غلام سے طرز عمل کیا ہے. اسلام کی جو میں یہ واقعہ تو ہزاروں آپ سے, طرز حکمرانی کیا ہے کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ پہن لیں, کوئی حرج نہیں ہے. قمبر نے کہا انداز بالکل الگ تھا. مولا آپ تو حاکم وقت ہیں, آپ اچھا والا پہنیں, میں کھدر والا پہنوں گا. مگر مولا کائنات نے جواب دے کے پوری دنیا کو طرز حکمرانی سمجھا دیا. میرے مولا نے فرمایا قمبر تمہیں یہ نہیں معلوم, تم جوان ہو میں ضعیف ہوں, تم پہ زیادہ سجے گا. اچھا علامہ صاحب ایک بات, کیونکہ ہم اپنے ٹاپک کو آئے کریں اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر میں نے سنا ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران, یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل. اب دیکھیں ادھر سعدیہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, تبھی میں نے کلیئر کیا کہ ہمارے ہاں جب ہم کسی اپنے نوکر کو یا اپنے کام کرنے والوں کو عید پہ جوڑے دیتے ہیں تو ہم سستے دیتے ہیں, اور ویسے اپنے لیے جو بہت سی مہنگی چیزیں ہم لے رہے ہوتے ہیں. دوسری بات آتی ہے ہمارے پولیٹیشنز کی جانب, جو اب کیا معذرت کے ساتھ پہلے ہی کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو پروٹوکول کی مد میں اتنے لوگ اپنے ساتھ چاہیں. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, آج میں جب آ رہی تھی گاڑی میں تو مجھے اتنا, میں کہتی ہوں کہ میں وہی ڈرائیور کی پھر مثال دوں گی کہ ابھی انڈیا میں ایک لا جو ہے وہ ہوا جس میں آپ ای پی سی ہے یا ہمارے یہاں وی آئی پی ہے نا, وی آئی پی کلچر, ویری امپورٹنٹ پرسن, ان کا ہے ایوری بڈی امپورٹنٹ پرسن. تو اب انہوں نے ہر جو منسٹر اس کے اوپر سے وہ سائرن ہٹا دیا ہے, گاڑیوں میں سے سائرن ہٹا دیے کہ اگر آپ کو بہت جلدی تو آپ پیدل چل کے ہمارے, آپ سوچیں کس طرح کے لوگ ہیں. ہمارے حکمران جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہیں انہیں پروٹوکول چاہیے, جبکہ اگر ہم باہر ملکوں میں دیکھیں تو وہاں کے کئی ایسے ملک ہیں جن کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بغیر پروٹوکول. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بعض دو چیزوں کو یہاں ملا دوں پھر تاکہ آپ ایک ساتھ, ہمارے حکمران صرف یہی نہیں کر رہے بلکہ ہاں ہمارے یہاں کہا کچھ جاتا ہوتا کچھ ہے. اب آپ کمشنر کراچی کو اگر لے لیں تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جی پرائزز فکس کر دی گئی ہیں, ہر چیز کی پرائز کو چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا ماشاءاللہ سے اس وقت بہت ایکٹیو ہے, بہت تیزی سے کام بھی کر رہا ہے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے 3 دن سے یہ کیمپین چل رہی, بہت دنوں سے کیمپین چل رہی تھی کہ آپ نے 3 دن تک بائیکاٹ کرنا ہے پھلوں کے لیے. پھلوں کہ جو قیمتیں ماشاءاللہ وہ آسمان سے بھی شاید اوپر اب چلی گئی ہیں. تو اب کمشنر کراچی کا بھی بیان آ گیا اس بات کو لے کے کہ جی آپ نے یہ جو بائیکاٹ ہے یہ آپ نے کرنا ہے. تو کمشنر کراچی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے خود پہلے بیان دیا, چیک اینڈ بیلنس بھی آپ کریں گے, پرائزز آپ نے فکس کر دیے, اب آپ خود اپنے ہی بیان کو دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بائیکاٹ میں حصہ لیتے ہیں. یہ کوئی سعدیہ حل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو یہ پریکٹس ہے پرائز لسٹ کی, یہ تقریباً 8-9 سال سے چل رہی ہے. گورنمنٹ ایک لسٹ نکالتی ہے پرائز لسٹ جو تمام لوگوں کے لیے, لیکن آپ یقین مانیں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کرانے والا نہیں ہے, کوئی کرواتا ہی نہیں ہے. اور اب یہ بیان آنے کا مقصد یہ ہے کہ کمشنر کراچی خود اس لسٹ کو نہیں مان رہے, جو لسٹ آپ لوگوں کے پاس سے نکلی آپ لوگ خود نہیں مان رہے. صحیح, تو میں اب ذرا دیجیے آپ طرز حکمرانی دیکھ لیں اسلام کا. یہ جناب سلمان فارس کے رہنے والے تھے اور ان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تھا, اور جب وہ مدائن جانے لگے تو
مدائن کے لوگ ان کے استقبال میں کھڑے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی جاہو حشم ہوگا, کوئی پروٹوکول ہوگا, جیسے آج 10-20 گاڑیاں جو ہیں وہ ایک حاکم وقت کے ساتھ چلتی ہیں. نہ جانے کتنا پیٹرول جو ہے پھونکا جاتا ہے ایک حاکم کے پیچھے. بالکل ٹھیک ہے نا, کتنے اونٹ ہوں گے جو ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے, سلمان آئیں گے تو. مگر جب مدائن والوں نے دیکھا ہے کہ ایک ضعیف شخص ہے, ہاتھ میں لوٹا لیے ہوئے, معمولی سی چپل پہنے ہوئے, معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں سلمان ہوں, مجھے مدائن کا گورنر بنایا گیا. وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ اسلام میں طرز ہے حکمرانی کا. اب جہاں تک آپ نے یہ بات بتائی کہ مہنگائی اور جو یہ سوشل میڈیا اور یہ ہڑتال کی باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں 1947 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں سسٹم دراصل انگریز کا چل رہا ہے. اور میں مفتی صاحب کی تائید لیتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ کسی بھی مشاورت میں عالم دین کو شامل نہیں کیا گیا پاکستان میں. اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اس کی کتنی مفتی صاحب سفارشات پہ عمل ہوا ہے آپ بتا دیجیے, آج تک ہوا ہے؟ نہیں, صرف نظریاتی پیش. اگر اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا گیا تو کسی ایسی میٹنگ میں عالم کو بھی بٹھایا جائے مشاورت کرنے کے لیے. ہم نے جو علم دین سیکھا ہے, ہم نے لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ صرف مولوی جو ہے صرف دین کا علم پڑھتا ہے. دین میں سیاست بھی ہے, دین میں طرز حکمرانی بھی ہے. لیکن پھر پرابلم وہی آئے گی نا کہ جب آپ بتائیں گے اسلام کی روح سے تو وہ تو پورا کر نہیں پائیں گے. مگر اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, کوئی دو رائے نہیں ہے بے شک, مگر اگر ہمیں بٹھایا جائے تو یہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی کوشش ہم بھی کریں گے اور ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے. اور یہ آپ نے کہا کہ کمشنر صاحب بھی کیا کریں, یہ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک کا سسٹم آپ خود دیکھیں, کہیں آپ کو کوئی اچھا ہی نظر نہیں آتا. یہ سسٹم جب تک صحیح نہیں ہوگا, جب تک اس کی پوری بنیاد سے لے کے اوپر تک جو ہے نا اس کا سسٹم کو نہیں درست کیا جائے گا, تب تک نہ پرائز کم ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, قرآن فرماتا ہے لما تقول ما لا تفعلون, تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ ہم حاکم وقت ہیں, ہم دوسروں کو نصیحت کریں بھائی یہ کر لو وہ کر لو اور یہ ایسا ہونا چاہیے, خود اس پر عمل نہیں کر رہا. تو بات یہ جو اصل مقصد کریں گے, آپ نے جو بہن نے بات کی نا سعدیہ کہ بھائی انڈیا نے کہا بھائی سب برابر ہیں, تو اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا. حیران کی بات ہے کہ اسلام نے بتا دیا, عمل کون کر رہا ہے؟ میں نہیں بتا رہا ہوں, پورے انسان کو قتل کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ حکمران عمل تبھی کریں گے جب وہ اسلامی نظام کو مانیں گے, اسلام کے نظریات کو مانیں گے. جب تک ان کے نظریات یہ ہوں کہ بھائی جیبیں بھرنی چاہیے, مال بھرنا چاہیے, غریب کا بچہ ہو یا نہ ہو, لیکن اپنا بچہ وہ. اور کینیڈا کے جو وہ ہے وزیر اعظم جو ہے کینیڈا کا, وہ مسجد میں بیٹھ کر عام لوگوں کے ساتھ روزہ کرتا ہے. ایکول ایجوکیشن سسٹم, مطلب آپ جتنی فوٹیج اس کی آپ نے دیکھی ہے, وہ نارمل شلوار قمیض میں بیٹھا ہوا, وہ ہنستے بولتے, ایک نہ اس کو پروٹوکول چاہیے نہ کچھ چاہیے, اور وہ نارمل لوگ. عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے, آپ تو فرمائے کہ تم باہر مدینہ سے منور سے تھوڑا آگے جاؤ گے, ایک جنگل آئے گا, ایک درخت کے سائے میں اینٹ کے پاس جو شخص لیٹا ہوگا وہ امیر المومنین عمر فاروق ہوگا. یعنی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کون؟ آپ فرماتے ہیں یہ عمر خطاب کا بیٹا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہ کیا تو اس خطاب کے بیٹے کو باپ نے 5 اونٹ دیے. کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ. وہ کہا قطار میں لگانا, جب پہلا اونٹ لگاتے تو چوتھا آگے آتا, جب چوتھا لگاتے تو تیسرا آگے آ جاتا. وہ عمر رضی اللہ عنہ 5 اونٹوں کو سیدھا نہیں کر سکتے تھے. آپ فرماتے جب نبی کا دین قبول کیا اور اسلام کے عدل انصاف کو دیکھا, پھر یہی عمر تھا جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی, دین بھی سیدھا رہا اور امت بھی سیدھی رہی. اچھا ساتھی, جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ مال بھرنا, اچھا مال بھرنے کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو ہم نمبر سنتے ہیں کرپشن کی تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کتنے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے صرف ایک آدمی نے محض اپنے لیے. اور کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے, کسی نے ایک بڑی اچھی پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے کچھ حکمران تھے کرپٹ, میں کیا نام لاؤں, اور ان کے اوپر انکوائریاں بیٹھ رہی ہیں, اور ایک بچہ جس نے پتہ نہیں کیا چپل چوری کی تھی کیا تھی, اس کو جوتے پڑ رہا ہے. تو یہ تو ہمارا عدل ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, اس میں میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ اسلام مساوی تعلیم کی بات کرتا ہے.
آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ امیر کا بچہ جو ہے بھاری فیسیں دے کے پرائیویٹ اس یونیورسٹی میں او لیول بھی کر رہا ہے، اے لیول بھی کر رہا ہے، مگر غریب کا بچہ جو ہے وہ کیسے تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ تو کیا جو یہ احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو احساس محرومی ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایجوکیشن سسٹم کے نام پہ جتنا فنڈ لیا جاتا ہے وہ میں کہتا ہوں 75% تو کھا لیا جاتا ہے۔ وڈیروں کی اوتاقیں ہیں، جتنے اندرون سندھ اسکول ہیں، گدھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں، پڑھانے والا کوئی وڈیرا نہیں چاہتا۔ اسلام ڈکٹیٹرشپ کو ڈینائی کرتا ہے، وڈیرا کہتا ہے کہ اگر ہاری کا بچہ پڑ گیا بالکل تو یہ تو میرے سامنے آ اس جائے۔ سے بڑا برا دور کب ہوگا جب لوگ گدھے اور کتے کھائیں؟ آپ یہ بتائیں آج جو معاشرہ پاکستان کا، میں حقائق بیان کروں کیونکہ آپ نے موضوع رکھا، اس سے بڑی حکمران کی یعنی کہ ناکامی کیا ہوگی کہ ایک امت مسلمہ جو گوشت حلال نہیں ہے وہ ان کو حلال کے نام پر بیچا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ 200 گدھے غائب ہیں، ارے وہ غائب ہیں تو ان کو ڈھونڈو تو صحیح کہ وہ گئے کہاں؟ گدھے کا کتے کھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک مسلمان کتے اور گوشت کھائے گا یا گدھے کا گوشت کھائے گا تو وہ حق بیان کیا کرے گا؟ حق بات کیسے کرے گا؟ بات اس میں ہماری عوام کی بھی ایک بڑی غلطی ہے کہ وہی گھوم پھر کے جن سے ہم نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے آزمایا ہوا ہوتا ہے، وہی چہرے گھوم پھر کے پھر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں یا تو عوام ووٹ نہ دے یا تو اب کوئی پھر آپ ووٹ نہ دیں، آپ جائیں، آپ کا ووٹ ڈلا ہوا ہوگا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ایک ہی طرز حکمرانی ہے کہ کوئی شخص ہو مدینے میں اور وہ روٹی کو جو ہے اپنے گھٹنے سے توڑے مگر ٹوٹے نہ، اور اس کے بعد وہ پانی میں ڈالے، اس کے بعد چبائی نہ جائے، اور اس سے کہا جائے کہ اگر یہ تم نہیں روٹی کھا سکتے تو جاؤ، ایک دسترخوان ہے، وہ دسترخوان تھا امام حسن علیہ السلام کا، یہ 15 رمضان آئے گی امام حسن علیہ السلام کی عبادت ہوگی، وہاں وہ شخص جو بیٹھا کھا بھی رہا ہے اور مفتی صاحب ایک ایک روٹی جو ہے وہ کھا بھی رہا ہے اور چھپا بھی رہا ہے۔ بھائی کیوں چھپا رہے ہو؟ وہاں ایک شخص بیٹھا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا، ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو باغ میں جو ہے وہ محنت کر رہا تھا، وہ تھا اور اس کے بعد اس نے روٹی، وہ حاکم وقت تھا۔ یہ طرز حکمرانی ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ طرز حکمرانی ہے مگر عمل تو ہو، اور وہ علی جس کی شجاعت ایسی کہ سینے سے جب اتر آئے کہ ایک ملعون نے جب آپ کے چہرے مبارک کے اوپر گستاخی فرمائی تو آپ اتر آئے، لوگوں نے پوچھا کہ علی تم تو اسے ابھی مار سکتے تھے، اب اگر میں مارتا تو یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، جب تک میں لڑ رہا تھا تو وہ خدا کا معاملہ تھا۔ خاندان کی جو بات کی نا، کیا بات ہے، یہ حکمرانی جو سیکھی ہم نے ان سے سیکھی، آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت زین العابدین تعالیٰ کے گھر میں ایک شخص آیا، بے شک، اور جب آ کے اس کو سائل نے سوال کیا، سوال کرنے والے کو بھرپور عطا کیا، تو اس نے کہا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا پہچان کے ہی عطا کیا، مجھے معلوم ہے تم وہی شخص ہو کہ جب میرے بابا جان کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ ان کے ساتھی تھے جو میرے بابا جان کی شہید میں شامل تھے، تو بات یہ وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ تو یہ کردار ہے، یہ افکار ہے، یہ حکمرانوں کا کردار اگر آج ہو جائے۔ اسلام نے تو ایک دے دیا، سوشل سیٹ اپ دیا ہے، بنا بنایا۔ میں ایک چیز بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کے توسط سے عوام الناس کو کہ اسلام نے ایک مکمل سوشل سیٹ اپ دیا ہے، اب اس سوشل سیٹ اپ پہ امپلیمنٹ کون کرے؟ ہم تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر ہمارے پاس تو فوج لشکر یا کچھ نہیں ہے، ہم تو اپنے خطبات میں درس دیتے ہیں، مساجد میں اسپیچ کر کے عوام الناس کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو اس کا حل آپ کے خیال سے علامہ صاحب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے سنی باخدا میرے رونگ پہ کھڑے ہوئے کہ جو ہمارے حکمران گزرے ہیں جو انہوں نے کس طرح، اور آپ جس طرح کے شوز کرتے ہیں اس میں تو اب آپ کو ان چیزوں کا عادی ہو جانا چاہیے، لیکن یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں سعدیہ یہ تو ہمارے لیے بالکل نہیں ہوتی۔ اور ایک بڑے مزے کی بات ابھی شہری کہہ رہے تھے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ منافع خور کوئی اور ہے، بالکل کوئی اور، تو ابھی انہوں نے بتایا کہ اصل میں تو سب منافع خوری کر رہے ہیں نا، ڈیفنس میں بیچنے والا الگ اپنے پرائز لے کے جا رہا ہے، گلشن میں بیچنے والا الگ اپنے پرائز لے رہا ہے، بس الگ الگ چہرے الگ ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، کہ کرپشن ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو آپ بتا دیں کہ جی میں نے ہاسپٹل جانا ہے تو وہ آپ سے زیادہ پیسے لے گا، مجبور۔ کرپشن ایک فریج صحیح کرنے والا بھی کر رہا ہے جسے ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے فریج کیا کر رہا ہے، تو شاید یہ ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں۔ اس کے نتائج بھی یہ ہیں کہ پہلے
ہم ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ رکھتے تھے. بے شک. اب آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ تڑپ رہا ہے آدمی, ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہمیں تو میڈیا پہ بھیجنا ہوتا ہے, ہم سوشل میڈیا والے ہیں, ہمیں فوراً اس کی ویڈیو بنانی ہے. میرا بھائی تڑپ کے مر گیا, اگر اس وقت کوئی بھی جو ویڈیو بنا رہا تھا امجد صابری کی, اگر اس وقت کوئی ایک لڑکا, ایک انسان ہمت کر کے ان کو ہاسپٹل صحیح وقت پہ پہنچا دیتا تو شاید وہ بچ سکتا. لیکن آپ کو اس وقت تماشا مچانا تھا کہ ارے امجد صابری کو گولی مار گئے. سب سے پہلے خبر سوشل میڈیا پہ میں دوں گا. یہ سوشل میڈیا پہ خبر تو آپ نے دے دی کیا, لیکن آپ کے دل میں وہ ملامت آج تک نہ ہوئی کہ اگر میں اس کو ہاسپٹل لے جاتا تو اس کی ماں کی دعائیں کتنی آپ کو لگتی ہیں. اور ایسی کتنے ہی امجد صابری ہیں جو راہ چلتے مرتے ہیں آپ کے سامنے, لیکن ہم کھڑے ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑا فخری اپنے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کو ٹیگ کرتے ہیں. اگر ہم 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں کل کوئی ہمارا بھی ہو سکتا ہے, بالکل, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے اس وقت, بالکل نہیں سوچتے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یقیناً آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ میرا اور مفتی صاحب کا دل جو ہے وہ بھرا آیا, اور امجد صابری بات بالکل. اصل میں امجد بھائی کی جو شان و عظمت وہ اپنی جگہ بے شک کہ جو ان کے ساتھ ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن بات صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ جب حکمراں بے حس ہو جائے نا تو قوم بھی بے حس ہو جاتی ہے. بالکل. ان کے دل میں بھی جو ہے نا وہ اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے, خشیت الہی ختم ہو جاتی ہے. جو بات کی ہے نا کہ وہ لوگوں تک پہنچانے کے بجائے وہ دکھا رہا تھا, تو بات یہ کہ یہ تو ایک انسان بے حسی ہے. اور اس کا سبب یہ کہ حضور فرماتے ہیں جو ذکر اللہ کا نہیں کرتا وہ دل زندہ نہیں مردہ ہے, اور جو دل اللہ کا ذکر کرے وہ زندہ ہے. آج ہمارے حال یہ ہو گیا کہ ہماری زندگی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی محبت سے خالی ہو گئی. تو یہ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس دل پہ ایک سیاہ داغ بیٹھ جاتا ہے, اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو سیاہ داغ پورا دل کو گھیر لیتا ہے. پھر اسے نیکی نیکی نظر نہیں آتی, اچھائی اچھائی نظر نہیں آتی. وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے برا, وہ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے. یہی حال ہمارے حکمراں کا ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک. چاہے آپ ریڑھی والا ہو, وہ پھل بیچنے والا ہو, چاہے اوپر تک. وہ کہہ رہا ہے جو میں دام دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اوپر ہے وہ کہہ رہا ہے وہ جو میں دام دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. کوئی اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتا. جیسے کوئی کسی کو بہتری کی طرف نہیں جانا. ہم اپنے آپ کو جب بہتر کریں گے تو شاید ماحول بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. لیتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے جناب. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.